बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास का इस्लामियात का फ़र्स्ट लेक्चर है और सबसे पहले लेक्चर को सुनने से पहले आपके हाथ में पेंसिल और नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप जो अहम बातें हैं वो नोट कर लें, उसके बाद उनको याद करके उन पर अमल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इल्म के 5 दर्जात हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। जब भी इल्म की कोई बात सुने, इल्म हासिल करने का इरादा करें तो सबसे पहले आपके जहन में ये 5 दर्जात होने चाहिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से इल्म हासिल कर सकें। तो इल्म के 5 दर्जात ये हैं। खामोशी, सबसे पहले खामोशी अख्तियार करना, उसके बाद तवज्जो से सुनना, और नंबर 3 पे है जो सुना उसे याद रखना, और नंबर 4 जो सीखा उस पर अमल करना, और नंबर 5 जो इल्म हासिल हो उसे दूसरों तक पहुंचाना। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा इस्लामियात का जो टॉपिक है वो है इल्म की फ़र्ज़ियत व फजीलत। इल्म के मानी जानना और आगाह होना। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर बेहद एहसानात हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया। स्टूडेंट्स, अगर हम इल्म की फ़र्ज़ियत को जानें और इसकी फ़जीलत को जानने के लिए इसकी इब्तिदा में जाएं तो हमें इस बात का इल्म हासिल होगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करते ही इल्म की फ़जीलत व फ़र्ज़ियत बता दी। अल्लाह ताला ने जब कायनात को तख्लीक कर लिया, बना लिया, ज़मीन व आसमान को बना लिया और आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, जाओ जाके ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके उन्होंने यहाँ से मिट्टी ली एक मुट्ठी भरी और अल्लाह ताला की बारगाह में चले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को गूंदने का हुक्म दिया। जब वो मिट्टी गूंदी गई एक मुद्दत तक, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे छोड़ दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने उसे एक मुद्दत के बाद गूंदने का हुक्म दिया और फिर उसे एक मुद्दत तक के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर वो मिट्टी जो है वो खनखनाती हुई मिट्टी बन गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसके बारे में फरमाया कि हमने जो इंसान है उसे खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। अब मेरा ये बात करने का मकसद, यहाँ से तख्लीक़ आदम से मैं आपको इल्म की फ़जीलत, इसकी अहमियत बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब बनाए तो उसी वक़्त ही अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत भी वाज़े फरमा दी। अब आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से बनाने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत के दरवाजे के आगे रखा तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह फूंकी। नाक के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह फूंकी गई तो आपको छींक आई। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल मुख्तसर, अल्लाह ताला ने जब उस पुतले को बना लिया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, जैसा कि आप जानते हैं सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक कर लिया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए। हालांकि इससे पहले भी फरिश्तों ने जब ये जाना कि अल्लाह ताला जो इंसान को तख्लीक करने वाले हैं वो पहले से जानते थे कि इंसान किस तरह का होगा, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब अल मुख्तसर कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद फरिश्तों को, नूरानी मखलूक को, नूर से बनी हुई मखलूक को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो तो फरिश्तों ने सजदा किया। यहाँ से उसकी वजह क्या बनी? पहले तो उन्होंने एतराज़ात किए कि क्यों आदम को बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़ुबानें सिखा दी और सिखाने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के तरह से के दौरान ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अच्छा तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब फरिश्ते कह रहे हैं या अल्लाह तू पाक है, हमारे पास उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। अब फरिश्तों के इस जवाब के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ।
تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا، یعنی سب سے پہلے جب تخلیق آدم کی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کی بنا پر فرشتوں کو، نورانی مخلوق کو جو کہ ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، اس علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا. اور وہاں ہی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت بتا دی کہ علم کیا ہے. اور اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا. علم کیا ہے؟ اب 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. 18,000 مخلوقات. اسٹوڈنٹس، 18,000 مخلوقات میں سے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات فرمایا اور فرمایا کہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر ایک علم کی اہمیت بتا دی ابتداءً. اس کے بعد ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی پڑھیے، سب سے پہلے پڑھیے. اب پہلی وحی بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کی طرف آئیں تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس لیے مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورت پر. کون سا علم حاصل کرنا؟ تو وہ علم جو دین کا علم ہے، وہ بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے. علم تو کئی طرح کے ہیں، علم تو ہزارہا ہیں. تو دین کا علم جو بنیادی علم ہے وہ حاصل کرنا ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کو نماز پڑھنی آنی چاہیے، اسے وضو کا طریقہ علم ہو، اسے نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، اس میں جو مکروہ ہیں، یعنی نماز کے تمام طریقہ، اس کے رکوع سجود کا طریقہ، اس کے قیام کا طریقہ، ایون کہ اس کے اندر جو قرات ہم نے کرنی ہے وہ قرات کرنے کا بھی طریقہ پتہ ہونا چاہیے. وضو کر کے اس کی فضیلت کیا ملتی ہے انسان کو، اس کا ثواب کیا ملتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. قرآن پاک کی جو تلاوت قرات کرنی ہے، کتنی قرات فرائض کے اندر کرنی چاہیے، کتنی قرات کرنی فرض ہے، کتنی قرات سنت ہے، یہ ایک مسلمان کو علم ہونا اس چیز کا لازمی ہے. اب اس کے بعد جب ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے وضو. اب دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں میتھمیٹکس، سائنس سبجیکٹس، انگلش بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور مشکل سے مشکل خیال کرتے ہوئے بھی ان پر عبور حاصل کر لیا جاتا ہے، ان میں محنت کی جاتی ہے. اسلامک لٹریچر جس کو فرض قرار دیا گیا ہے اس کی طرف کم دھیان دیا جاتا ہے. اگر ہم غور کریں علم کی فرضیت پر تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہمیں سب سے پہلے وہ سیکھنا چاہیے. سارے علم حاصل کرنے چاہیے لیکن سب سے پہلے فرض علم حاصل کرو، فرض علم سیکھو. چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ انجینئر ہوں، چاہے آپ وکیل ہوں، جج ہوں، آپ کسی بھی عہدے پر چلے جائیں، آپ ایک سائنسدان بن جائیں،
سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمانیات، یہ ساری چیزیں مکمل، اور سب سے اہم بات قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج سوسائٹی میں دیکھیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں بچے، انجینئر بھی بن جاتے ہیں بچے، یعنی بہت ہائی لیول پر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وضو کرنے کے طریقے کا نہیں علم۔ اگر وضو کرنا آ گیا ہے تو نماز پڑھنے کے طریقے کا نہیں پتا، غلط طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ بنیادی علم ہے، اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اس کو حاصل کرو۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت و آبرو اور فائدہ عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی فائدہ عطا کرے گا، اور ایسا فائدہ ہے جو نہ ختم ہونے والا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کو سیکھنے کا علم جو کہ ہمیں نہیں پتا۔ میں دیکھتی ہوں سوسائٹی میں شاید کوئی لکی ہے جس کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ آتا ہو، ایم اے کر لیے ہے، ایم اے انگلش کر لیے ہے، ڈبل ایم اے کر لیے ہیں، بہت بڑے افسر بن گئے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا۔ افسوس، عربی ادا کرنی ہی نہیں آتی۔ صد افسوس، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ یہ فرض ہے ہم پر، ایک مسلمان پر یہ فرض ہے، اور اس فرض میں ہم کتنی کوتاہی برتتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جیسا کہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اس کے مخارج ہیں عربک کی ورڈنگ کے۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص لے لیں، جو کہ ہمارے ماشاءاللہ ہر مسلم بچے کو آتی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کے مخارج ہیں، اس کا طریقہ ادائیگی ہے، وہ کسی خوش قسمت کو ہی پتہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں آپ لوگوں کو بارہا بتا چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو قرآن پاک کو تجویز سے نہیں پڑھتے، جو قرآن پاک کو اس کے عربی کے طریقے سے نہیں پڑھتے، جو طریقہ ہے اس کی ادائیگی کا اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اب سورۃ الاخلاص کی طرف آئیں، جو میں آپ کو بتانے لگی تھی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ترجمہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کا جو فرسٹ قاف ہے، پہلا لفظ قاف، ڈاٹس والا قاف ہے، اگر آپ بغور دیکھیں تو یہ ڈاٹس والا قاف ہے۔ اب اگر ہم اسے پور پڑھیں گے تو یہ قاف ڈاٹس والا، کینچی والا قاف ہی ادا ہوگا، جس کا مطلب ہوگا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ دیں قل هو اللہ احد باریک آواز کے ساتھ تو یہ کتاب والا کاف ادا ہو جائے گا۔ جب کتاب والا کاف ادا ہو جائے گا تو عربی گرامر کہتی ہے، تو اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کہ کھاؤ، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، اور قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ تو یہاں سے جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تبھی نازل ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو وائرس ہے، اس میں جو ہمارے لیے لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہم گھروں میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے ہمیں نجات عطا کرے۔ اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہم بہت سارے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم اب گھروں میں بند ہو گئے ہیں تو ہم فضولیات میں چلے جائیں۔ یہ علم حاصل کریں، قرآن پاک کا علم سیکھیں، تاکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو سربلندی عطا ہو جو غفلت میں پڑ گئے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سر بلند رکھے۔ تو میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے نجات عطا کرے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ کر آنا ہے، لازمی۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا، ہر مسلمان بچے کو قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ آنی چاہیے۔ یہ علم ہے، یہ فرض علم ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک علم کی فرضیت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف علم کی فرضیت بتائی ہے، اس کی فضیلت نہیں بتائی ابھی۔ تو آپ علم کی فرضیت کو باغور یاد کریں، سمجھیں
اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو علم کی فرضیت میں نے آپ کو بتائی ہے، علم کو جان لینے کے بعد جو بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا اس کے لیے 2 گنا عذاب ہوگا۔ ایک بندہ جس کو علم ہے ہی نہیں، بات جانتا ہی نہیں ہے، وہ بندہ، اسے اللہ تعالیٰ عذاب تو ضرور دیں گے لیکن اتنا عذاب نہیں دیں گے جتنا جاننے والا نہ عمل کرے۔ جاننے والا علم جاننے کے بعد، پہلے آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو تھے، آپ کو عذاب تو تھا، لیکن اب آپ اس بات کو جان چکے ہیں تو اس کے بعد آپ پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، اس کے علم کی طرف بڑھیں اور اسے یاد کرنے، اسے سمجھنے اور سب سے پہلے اس کی عربی کی ورڈنگ ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی